अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामीईन गिरामी। आज जो इस वीडियो में जो मैं अहम टॉपिक लेके आया हूँ वो रमज़ानुल मुबारक के हवाले से है, जो कि चाँद देखने के बारे में है। और चाँद के बारे में नबी अलैहिस्सलाम की जो तालीमात हैं उनकी मुखालफत पे साइंस और अक़ल को लड़ा के हदीस मुबारक को एक साइड पे कर देना। ये आप देख रहे हैं गामदी साहब, तो गामदी साहब क्योंकि काफ़ी मशहूर हो चुके हैं और सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव भी हैं, लिहाजा मैंने सोचा कि भाई एक चीज़ सही है उसको सही रहने दो और जो चीज़ गलत है उसको भी गलत रहने दो, लेकिन उसको पेश कर दो, हाँ भी ये गलत है। इसलिए आप ज़रा सुने इस वीडियो को और देखें कि गामदी साहब क्या कहते हैं और हदीस मुबारक नबी अलैहिस्सलाम के इरशादात क्या कहते हैं। तो मौजूदा ज़माने में साइंस ने तरक्की करके इंसान को वहाँ पहुँचा दिया है कि आप 1000 साल का कैलेंडर बना सकते हैं। अब तो पहले से बता दिया जाता है कि चांद पहले से बता दिया जाता है, चांद की पैदाइश को साइंसदान जानते हैं, किन जगहों पर नजर आएगा उससे वाकिफ है। आपको वो सेकंड मिनट के हिसाब से बता सकते हैं कि क्या होगा। तो जब ये सूरत हाल पैदा हो गई है तो इस सूरत हाल में अब ये इसरार करना कि हम आँख से चांद देखेंगे ये ज़रूरी नहीं रहा। रिसालत में आप ने ऐसी कोई बात फरमाई भी नहीं। अब आप देखें कि आँख से चाँद देखना ये ज़रूरी नहीं रहा, गामदी साहब फरमा रहे हैं। देखें जब नबी अलैहिस्सलाम ने चाँद देखा और दुआ पढ़ी अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल-यमनि वल ईमान, पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला की कुदरत की तरफ इशारा होगा, इंसान अल्लाह ताला की जो कुदरत को देखेगा ईमान बढ़ेगा। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने जो दुआ पढ़ी है उसका तर्जुमा यही है, अल्लाह हमें चाँद दिखा दे बरकत वाला और ईमान वाला, ईमान के साथ। तो वो ज़रूरी नहीं रहा जी, आप ऐप्स से चाँद को तय कर लें, गूगल से कर लें। देखें जहाँ पर किसी चीज़ का अल्टरनेट ना हो तो वहाँ पे हम ये कहते हैं चलो साइंस ले आओ, मुशाहिदे को ले आओ। जहाँ पे हदीस मुबारक मौजूद हो और उस पे अमल करना मुमकिन हो तो फिर साइंस पीछे ही रहेगी। इसकी मिसालें आगे आ रही हैं, आगे सुने ज़रा। यानी जो बात आपने फरमाई थी उसमें एक रावी ने तसर्रुफ करके उसको ख़राब कर डाला। उसमें एक रावी ने तसर्रुफ करके उसको ख़राब कर डाला। कोई दलील नहीं है, कोई सबूत नहीं है इनका, लिहाजा ये बिल्कुल गलत बात की इन्होंने। जब आपको हदीस रवात और रावियों के ज़रिए से पहुंची है और उस हदीस को आप कहते हैं कि इस रावी ने गलत कर डाला और फिर साइंस को ले आते हैं और अपने भाई जान माशरे में एक नई चीज़ ले आओ, मार्केट में छा जाओ, यही चीज़ है ना सर, मैं क्या कर सकता हूँ। ये थी कि जब रमज़ान के महीने के बारे में कुरान मजीद में ये बात कही गई कि पूरे महीने के रोज़े रखने हैं, तो आप जानती हैं कि जो मजहबी जज्बा होता है इसमें बाज़ औक़ात कुछ गुलू कुछ मुबालगा पैदा हो जाता है। मजहबी जज्बे से गुलू और मुबालगा पैदा हो जाता है। गामदी साहब में तो बिल्कुल ये गुलू और मुबालगा मौजूद है। तो हुजूर ने ये महसूस किया कि कहीं ऐसा ना हो कि 29 के महीने में भी लोग कहें कि हमने तो पूरे 30 करने हैं। तो हुजूर ने ऐसा महसूस किया कि कहीं ऐसा ना हो कि जिन लोगों ने 29 पूरे करने 29 वाले 30 पूरे करने, ये ना समझें। लिहाजा ये बताना मकसूद था कि 29 का भी महीना होता है। मैं हैरान हूँ हुजूर के महसूस करने को 1400 साल पहले बग़ैर सबूत के ये बात पेश कर रहे हैं, हैरान हूँ मैं। फरमाया कि भाई महीना 29 का भी होता है, इसलिए चांद नज़र आ जाए तो तुम ईद भी कर लिया करो, रमज़ान भी शुरू कर लिया करो। ये बताना मकसूद था कि महीना 29 का भी होता है, 30 पर इसरार ना करो। ये बताना मकसूद नहीं था कि सिर्फ आँख से चांद देखेंगे तो उसके बाद ही रमज़ान शुरू होगा। इससे लोगों को गलतफहमी हो गई। गलतफहमी गामदी साहब को है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बातें फरमाई, सूमू ले रुयअतिही व अफ्तरू ले रुयअतिही, चाँद देख के रोज़ा शुरू करो, चाँद देख के ईद करो। ये मफहूम है इस हदीस का। और फिर आगे फरमाया व इन गुम्मा अलैकुम फ़अकमिलू, और इस तरह की और रिवायात भी आती हैं और अल्फाज के साथ कि अगर चाँद तुमसे छुप जाए तो फिर 30 रोज़े पूरे करो। तो जब सूमू ले रुयअतिही व अफ्तरू अलग बात है और आखिर दरमियान में वाव आ रहा है कि और अगर आपके ऊपर चाँद छुप जाए गर्द आलूद की वजह से, बादलों की वजह से, किसी पहाड़ की वजह से, कहीं किसी वजह से भी, तो फिर आप 30 करो। उसके बाद अगले जब रमज़ान मुबारक पूरा होगा तो उसके बाद आप उस यही सूरत हाल उस वक्त भी करोगे। अब गामदी साहब जो गलती बयान कर रहे हैं वो देख लें आप। बात ये है कि ये मज़हब का मौजू ही नहीं है कि महीना कब शुरू होना है और कब शुरू नहीं। मज़हब का मौजू ही नहीं है कि महीना कब शुरू होना है कब शुरू नहीं होना।
آپ کو ایسا سمجھ آتا ہے کہ یہ مذہب کا موضوع نہیں ہے؟ مذہب کا موضوع ہے تو نبی علیہ السلام نے خاصتاً فرمایا کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے عید کرو، اگر چاند نظر نہ آئے تو 30 پورے کرو۔ حیران ہوتے ہیں بھائی۔ کا موضوع ہے، یہ علم کا موضوع ہے، یہ مشاہدے کا موضوع ہے، تجربے کا موضوع ہے۔ مذہب کا موضوع صرف یہ ہے کہ جب مہینہ سنتے جائیں علم ذرا کے مطابق شروع ہو جائے تو مہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ تو ہم سب اگر ہم کیلنڈر دیکھیں نماز پڑھنے کے لیے تو ہمارے پاس فجر کے ٹائمنگ اب ملیں گے، دیکھیں، ہمیں 12 مہینوں کے سورج عقل کے سے غروب ہوگا لڑایا مغرب کے جا رہا ٹائمنگ ہے۔ اس حساب سے ملیں گے۔ تو جب سائنس کی اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ ہمیں نماز کی ٹائمنگ جو 5 اوقات مختلف عصر کا کیا ٹائم ہے یہ تک پتہ ہے، تو ممکن نہیں تھا کہ ایک ایسا کیلنڈر بھی نکالا جائے جس میں ہم قمری مہینوں کے بارے میں بھی لوگوں کو پہلے سے آگاہ رکھ سکیں؟ سنیں ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ کہا گیا کہ فجر کی نماز اس وقت ہوگی، ظہر کی نماز اس وقت ہوگی، تو ظہر کی نماز کی تعین کے لیے مسجد نبوی کی دیوار پر ایک ٹاٹ کا بوریا ڈال دیا جاتا تھا۔ یہ بات بھی انہوں نے تھوڑی سی پھیر کے بیان فرمائی ہے کہ مسجد نبوی میں ٹاٹ کا بوریا دیوار پہ ڈال دیا جاتا نہیں ہے، اس طرح تو پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ یعنی یہ دیوار ہے، آپ ٹاٹ ڈالتے ہو آدھا ادھر آدھا ادھر، تو آپ کو وقت کا تعین کیسے پتہ چلے گا؟ نہیں، 4 لکڑیوں کے اوپر شامیانے کی طرح یا چھتری کی طرح آپ صحن کے درمیان میں یہ کھڑا کرتے ہیں، تو جب اوپر سورج برابر آتا ہے تو آپ کے جو نیچے سایہ ہے وہ 4 لکڑیوں کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ سایہ بڑھتا ہے، سورج اس طرف ڈھلے گا تو سایہ اس طرف جائے گا، اور وہ سایہ اس کپڑے کے برابر ہوگا، دگنا ہوگا، عصر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ یہ ساری تعلیمات ہم نے بھی حدیث مبارکہ میں پڑھی ہیں، اور یہ رواج چلا گیا، یہ رواج چلا گیا، اور اس کی تعلیم بھی چلی گئی، نہ اسکولوں میں نہ مدارس میں پڑھایا تو جاتا ہے۔ اب جب ان پرانے ذرائع کو لے کے کیا کر دیا، کیلنڈر بنا دیا، تو آج ہم بھی کیلنڈر کو فالو کر رہے ہیں کیونکہ وہ رواج نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ، اب آگے بھی بات لے لیں کہ ادھر جو انہوں نے بات کی ہے کہ رواج نہیں رہا، تو اس کا رواج نہیں رہا، ہم نے بھی کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں، لیکن چاند قیامت تک چاند نظر آ رہا ہے، جب تک وہ نظر آ رہا ہے اس کا الٹرنیٹ فالو نہیں کر سکتے۔ اس سے سائے کا پتہ چلتا تھا، یہ طریقہ تھا نا۔ آج بھی ہم ایسا کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ پر گھڑی بندھی ہوتی ہے، ہم اطمینان کے ساتھ روزہ بھی افطار کر رہے ہوتے ہیں، اطمینان کے ساتھ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک بند کمرے میں باہر نکل کر دیکھتے بھی نہیں۔ کون آدمی دیکھتا ہے کہ اس وقت سورج نیچے چلا گیا یا اوپر چلا گیا؟ یہ جو گھڑی سائنس نے ہمارے ہاتھ پر باندھ دی ہے، یہ ہمیں بند کمرے میں خلوت گدھے میں ایک غار میں بھی یہ بتا رہی ہے، اس کو چاند سے جوڑنا غلط ہے، کیا وقت ہو گیا ہے، تو ہم اس کے مطابق نماز پڑھتے ہیں۔ تو اگر نماز اس کے مطابق پڑھنا ٹھیک ہے تو روزہ افطار کرنا بھی ٹھیک ہے، اس کے مطابق چاند دیکھے بغیر مہینے کو شروع کرنا بھی ٹھیک ہے۔ اب جب قرآن پاک میں یہ حکم ہے کہ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ کہ روزہ پورا کرو رات تک، قرآن کہتا ہے رات تک، وہاں پر وقت نہیں ہے، رات ہے۔ رات کب شروع ہوتی ہے؟ وہ نبی علیہ السلام نے کر کے دکھایا، مغرب کی اذان میں روزہ افطار کر کے دیا، رات وہاں شروع ہوتی ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ٹائم کے ساتھ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، الٹرنیٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی کئی واقعات ہیں اور صحابہ کو بھی کئی بار اونچائی پر چڑھا کے دکھاتے تھے کہ جاؤ دیکھو چاند اور سورج غروب ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ تو سورج کا غروب ہونا یہ شرط ہے، لیل اسے کہتے ہیں۔ تو سائنسی ترقی نے جو تبدیلی پیدا کی ہے اس تبدیلی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ لوگ اصل میں بہت سی وہ چیزیں جن کا تعلق مذہب سے نہیں ہوتا ان کو مذہبی بنا لیتے ہیں۔ مذہب کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ یہ متعین کریں اور کیسے متعین کریں کہ کب ظہر کا وقت ہوگا، مذہب کا موضوع یہ نہیں، یہ تو متعین ہو رہا ہے۔ حیران ہے کہ مذہب کا یہ موضوع نہیں ہے کہ کب ظہر ہوگی کب عصر ہوگی، حیران ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ذرا کمنٹ کر کے بتائیں، مذہب کا موضوع ہے یا نہیں ہے وقت کا ہونا؟ اگر وقت سے پہلے نماز پڑھ لی جائے گی تو نماز ہو جائے گی نہیں، وقت کے بعد نماز پڑھی جائے گی نماز ہو جائے گی نہیں، وہ قضا ہوگی۔ تو یہ غلط بات ہے۔ اس کو دیکھ رہے ہیں، علم نے اس کو متعین کرنے کے لیے یہ آلہ ایجاد کر لیا، اب ہم اس پہ اعتماد کر لیتے ہیں۔ تو سائنسی بنیاد پر اگر اسلامی کیلنڈر بنایا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے؟ میرے نظر ضرور بنانا چاہیے، یعنی نہ بنانا ایک حماقت ہے، نہ بنانا ایک حماقت ہے، سنت ہے، جاؤ چاند دیکھو، دعا پڑھو، برکت کی دعا مانگو، وہ حماقت ہے، اور جو ہے وہ کیلنڈر نہ بنانا حماقت ہے۔ بھائی جان نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ جب تک چاند نظر آ رہا ہے پوری دنیا میں، آگے انہوں نے ناسا کے بارے میں بات کی، وہ بھی میں بات کرتا ہوں۔ ایک دور ایسا آ گیا، یہ ایسے ہی ہے کہ آپ اس موقع کے اوپر یہ اصرار کریں کہ مجھے اپنی آواز پہنچانے کے لیے اسی طریقے سے صحرا میں کھڑے ہو کے اذان دینی ہے۔ لاؤڈ اسپیکر کو آپ نے قبول کیا نا،
وہ آپ کی کیا، آواز کو بالکل دور کیا، تک پہنچا دیتا بالکل ہے۔ کیا سر۔ اب یہ ریڈیو ٹیلی ویژن اس کو ہم نے قبول کیا ہے، اس پر بھی ہم مذہب کو بیان یوٹیوب کرتے پہ آپ ہیں، ویڈیو دینی دیکھ رہے ہیں، تعلیمات بیان کرتے قبول ہیں۔ کیا ہے۔ اچھا، اس سے آگے بڑھ کر یہ دیکھیے، حج ہو رہا ہوتا ہے، ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، حرم میں نماز ادا ہو رہی ہوتی ہے، ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ٹھیک ہیں۔ ہے، تو یہ سب 2-3 نکات ہیں جو میں بیان کروں گا کہ ہم نے لاؤڈ سپیکر کو قبول کیا ہے۔ جس وقت لاؤڈ سپیکر نہیں تھا اس سے پہلے بھی مساجد میں بڑے مجمع ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ 1.25 لاکھ صحابہ کی امامت فرمائی۔ طریقہ کار کیا تھا؟ ہر 4 سے 6 صف کے بعد ایک مکبر تھا جو زور سے اللہ اکبر کہتا اور لوگ رکوع میں چلے جاتے۔ یہ طریقہ کار تھا، آج بھی یہ طریقہ کار ہو سکتا ہے، جے کے خوبصورت آواز قرآن پاک کی پہنچانے کی وجہ سے اور ایک وقت میں سب رکوع سجدے میں جائیں، اس کی وجہ سے علماء کرام نے اس کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے آپ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے نماز پڑھائیں۔ ٹھیک ہے نا جی، ہم کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کو بھی ہم کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے پاس چاند ہے اور اس سے ہر بندہ جا کے اوپر چھت پہ جاتا ہے یا زمین سے دیکھتا ہے اور دعا پڑھتا ہے، سنت ادا کرتا ہے، ایمان کی اور برکت کی اس کا ایمان بڑھتا ہے، تو الٹرنیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ وجود میں آ گیا ہے یہ خدا کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، یعنی اس کے نمایاں کرنے کا، اس کے اکتشاف کا شرف کن کو حاصل ہوا؟ سائنس کی جو ٹیکنیک ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس کا انکشاف کا شرف یورپ والوں کو شرف ہوا۔ بھائی شرف جو ہے نا وہ مسلمان کے لیے ہوتا ہے، کافر کے لیے نہیں ہوتا۔ وہ ایک الگ بحث ہے، یعنی ہم مسلمان نہیں کر سکے یہ۔ ان کو شاید پتہ نہیں ہے کہ 4 روپے کی چیز ان کو 4 لاکھ میں بھی ملتی ہے۔ یعنی ان کی ایجاد کردہ ایک میموری کارڈ لے لیں یا پھر آپ یورپ سے لے لیں، موبائل لے لیں، بھائی یعنی آپ یوں دیکھ لیں کہ 200 گنا زیادہ پیسے آپ کو دینے پڑتے ہیں۔ ان لوگوں نے بزنس کیا ہے۔ ایک پانی کی بوتل ہمارے ہاں 60 سے 70 روپے کی ہے، 1.5 لیٹر کی، نیسلے کی، نیسلے تو یورپ کا برانڈ ہے نا، تو 60-70 روپے کی ہے وہ، 10 روپے کی بوتل، 10 روپے کا پانی، 10 روپے اوپر خرچہ، 10 روپے منافع، 40۔ بھائی جان کتنے میں ہمیں مل رہی ہے؟ 70 روپے میں۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ لوٹ مار ہے، وہ لوگ ٹریڈ کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اگر ایجادات کی ہیں تو انہوں نے بہت زیادہ منافع اٹھا لیے ہیں، اتنے منافع اٹھا لیے ہیں کہ آپ بہت غلام بن چکے ہیں ان کے۔ مغربی قوموں نے کیا ہے، لیکن ہمیں احسان مند تو ہونا چاہیے کہ انہوں نے یہ کام کیا اور اس کے احسان مند ہونا چاہیے۔ حاصل ہوئی، ہم اپنا سنیے دین ذرا، پہنچا سکتے ہیں، حیران ہوتا ہے اپنے بندہ۔ دین کی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو زندگی بھر حسرت لیے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتے تھے کہ وہ حرمین کی زیارت کریں، اب وہ گھر میں بیٹھے زندگی بھر حسرت لیے بیٹھے ہو جاتے ہیں کہ حرمین کی زیارت کریں۔ تو یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ اگر حرمین کی زیارت کر لے گا اس کا ایمان بڑھے گا، اس کا بہت ساری چیزیں اس میں آئیں گی، لیکن اس کو 50 لاکھ نماز کا ثواب نہیں مل سکتا سوشل میڈیا پہ دیکھنے سے، اور اس کو جو ہے وہ 50,000 نمازوں کا ثواب نہیں مل سکتا، 1 لاکھ نمازوں کا بھی ثواب نہیں مل سکتا۔ یہ تو وہاں جانا پڑے گا سر۔ دیکھ لیتے ہیں۔